أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. इससे पहले हम अलिफ और बा का मखरज पढ़ चुके हैं। अलिफ का मखरज जौफे दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा, ओरल कैविटी। बा का मखरज दोनों होठों का गीला या तरी वाला हिस्सा, वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स। आज हम ता के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकुलेशन ऑफ ता क्या है ये जानेंगे इंशाल्लाह। तीसरा हर्फ है और इट हैज टू डॉट्स ऑन द टॉप, दो नुक्तों के साथ। आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे हुरूफ हैं और ता को एरे से बताया गया है कि ता भी इसी भीड़ में कहीं से अदा हो रहा है। लेकिन हम और अच्छे से समझते हैं कि ता कहाँ से प्रोनाउंस होता है और उसका करेक्ट मखरज या स्पॉट क्या है, निकलने की जगह क्या है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि इंसान की जबान पर मुख्तलिफ जायके पता चलते हैं, और जिसमें कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, और इसमें कुछ कलर कोड के साथ में पता चल रहा है कि फ्रॉम द टॉप स्वीट हम पता करते हैं, और सौर हमारे एजेस से जो साइड से पता चलता है, और बिटर बिल्कुल इनर जो हलक की तरफ है। इसी तरह अरबी में भी जबान के कुछ हिस्से किए गए हैं जिससे अ, जब हम जायके ढूंढ रहे थे, इसी तरह यहाँ पर जबान के मुख्तलिफ हिस्सों से हरूफ अदा होते हैं। तो क्योंकि आज हम ता के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस फिगर को आप देखते हुए समझेंगी कि ता का जो मखरज है इज द फ्रंट टिप of the tongue touching to the gum line of the top front two teeth. सामने के ऊपर के दो दांत, सामने के ऊपर के दो दांतों की गम लाइन यानी मसूड़ों से जबान की नोक को मिलाने से या जोड़ने से ता अदा होता है। और इसमें एक बात और लिखिए, द ब्रीथ फ्लो व्हेन वी प्रोनाउंस लेटर ता विद सुकून बिकॉज इट इज वन ऑफ द हम्स लेटर। यानी अगर ता को आप हालत सुकून में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर एक एयर फ्लो या ब्रीथ फ्लो, सांस की आवाज बाकी रहती है। किस तरह, ये आगे स्लाइड में समझेंगे। लेकिन अभी जो हमने मखरज पढ़ा है वो ये है, एक टॉप टंग का टॉप पार्ट है और अपर इंसीजर्स। ये कर्सर पे देखिए, यहाँ अपर इंसीजर्स सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़ या रूट में जबान की टॉप या टंग टिप ऑफ द टंग जोड़ने से ता अदा होता है। जब अब इसको अरबी या तजवीद की किताबों में किन अल्फाजों से आपको मिल सकता है? जबान की नोक और सनाया उलिया, जिसे हम टॉप फ्रंट टू टीथ कह रहे थे, या रैबिट टीथ आप कह सकती हैं। सामने के ऊपर के दो चौड़े दांत बीच वाले, इसको अरबी में सनाया उलिया, तजवीद में आप सनाया उलिया, सनाया उलिया सामने के ऊपर के दो दांत जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़ से पढ़ते हैं। कैसे? कोई भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो ता सा ऐसे नहीं मालूम करते हैं, एक अलिफ जबर वाला लगाकर उस हर्फ पर साकिन उस हर्फ को साकिन कर देते हैं और दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। जहां आवाज रुकती है वही जगह, जहां आवाज रुकती है वही जगह उस हर्फ का मखरज या आर्टिकुलेशन होता है। जैसे अथ, अथ में आप जबान की टिप और ऊपर के दांतों की मसूड़ों की जड़ पर अथ इस तरह देखेंगे। और एक ब्रीथ फ्लो साउंड, सांस की आवाज अथ अथ, एक ये आवाज ता की अदायगी में बाकी रहनी चाहिए। कुछ मश्क है, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। त तु ती। इफ द लेटर हैविंग जबर जेर और पेश, अगर जबर जेर पेश है तो उसको जल्दी से पढ़ना है, त तु ती। और जब साकिन के साथ पढ़ेंगे अथ, तो एक ब्रीथ फ्लो के साथ, एक हवा की आवाज के साथ उसको पढ़ना है, अथ हत्ता
कलिमतुना قتل قتلت قتلت سبقت. یہ تاکہ ادائیگی ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ زبان کی نوک کو آپ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے نکالیے تب تا ادا ہوگا، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ایسے ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو عزیزاتی سامعات، ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم تو ہے، لیکن ہماری ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کے ٹپ کو اسی ایگزیکٹ جگہ پر ٹچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. اگر ہم نہیں لگا رہے ہیں تو یاد رکھیے تا کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ ادا نہیں ہوگی. اور یہ تا کا پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، تلاوت کا حصہ ہے، اور جہاں سے بتایا جا رہا ہے وہیں سے پڑھنا ہے. اس لیے اتنا کلیئر کر کے مخرج یا آرٹیکولیشن کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. تو یہ ہے، یہ ہیومن فگر ہے ماؤتھ کی، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے سامنے والے دانتوں کی جڑ. بریتھ فلو کے ساتھ میں سانس کی آواز باقی رہنی چاہیے جب آپ جزم کے ساتھ پڑھیں. زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ سے نئی بات بتا رہے ہیں. اور بھی حرفات آتے ہیں، تا، دال اور قا. دال اور طا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ تا سے تھوڑی الگ ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن تا کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے. The tip of the tongue with the top and the gum line of the two upper front incisors سے دال، طا اور تا ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ تا اور طا both are having the same and similar sounds. تا، طا، بس ایک ایک صفت کا ایک خاصیت یہ ہے کہ تا جو ہے اس ماؤتھ اینگل کے ساتھ میں، اور یعنی باریک ت یا ایچ، جو آپ یہاں پر یہ فگر دکھائی دے رہی ہے، اس طرح ہمیں پڑھنا ہے. اور جب طا پڑھیں گے تو سلائٹلی راؤنڈ شیپ کے ساتھ اور ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ طا یا آپ، آپ، آپ طرح پڑھنا ہے. پلیز کسی کا مائک آن ہے، پلیز دیکھیے، چیک کیجیے. فرہین، سسٹر فرہین، مائک آف کیجیے پلیز. فرہین، آپ کو باجی آواز آ رہی میوٹ لگا رہی تو آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہے؟ آج آپ پھر اپنی ایسے ہی ہو رہا ہے. سنیے، تو پھر آپ اپنی طرف کے شور کو مت آنے دیجیے، کلاس ریکارڈ ہوتی ہے. پھر آپ ایسی جگہ بیٹھیے، ویسے ایسا ہے نہیں، لیکن جہاں پر آواز نہ ہے نا. جی یہ تو تا حرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اب ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4 آج پڑھیں گے. پیچھے سے ریویژن کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1، مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. یہ تعداد میں 29 ہوتے ہیں، الف سے لے کر یا تک. تختی نمبر 2، مرکبات ان حروف کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں. حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، واو کی شکل میں، یا کی شکل میں. جب یہ شکلیں آئیں تو ہم بتائیے کس کو پڑھتے ہیں، الف، واو، یا کو پڑھتے ہیں یا حمزہ کو پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی بتائیے آپ میں سے. حمزہ کو ہی پڑھتے ہیں. ویری گڈ، حمزہ کو پڑھتے ہیں. تختی نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی سامنے جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی 2 آوازیں ہیں، معروف آ اور مجہول اے. زیر کی 2 آوازیں ہیں، معروف ای، مجہول اے. پیش کی 2 آوازیں ہیں، معروف او اور مجہول او. یہ سب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. آج ہم سبق نمبر 4، حروف مدہ. مدہ نہیں بولنا ہے، مدہ اینڈنگ وتھ ساؤنڈ آف ہا. حروف مدہ. تختی نمبر 4، حروف مدہ. تختی نمبر 4 حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو. جس الف سے پہلے زبر ہو، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، انہیں ہم حروف مدہ کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے آسانی سے کہ قرآن مجید میں 3 ہی حروف ایسے ہیں جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے.
اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں قرآن مجید میں ان کو کھینچتے نہیں ہیں، صرف تین ہی حروف کو ہم کھینچتے ہیں، الف کو، یا کو اور واؤ کو، لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ ہر الف کو نہیں کھینچتے، ہر یا کو نہیں کھینچتے، ہر واؤ کو نہیں کھینچتے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ مدہ کا مطلب کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا ہے۔ حروف مدہ تین ہے: الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش۔ ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے صورت یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر حمزہ سے پہلے زبر، الف سے پہلے حمزہ پر زبر اور اسی طرح الف سے پہلے با پر زبر با۔ تو الف یہاں پر کھینچ کر تو پڑھا جا رہا ہے، لیکن اپنے پریسیڈنگ لیٹر کے ساتھ، جو بھی بیفور لیٹر ہے اس کی آواز کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں پر الف کی کلیئر ساؤنڈ نہیں ہے، مرجنگ ساؤنڈ کے ساتھ کسی دوسرے پہلے لکھے ہوئے حرف کی آواز کو لمبا کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ الف الف مدہ ہے۔ پڑھنا، سوری۔ اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پہلی لائن ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری لائن آپ میں سے کوئی پڑھے، لیکن پڑھنا کس طرح ہے یہ ہم بتا رہے ہیں، بالکل اسی پیٹرن کو آپ کو فالو کرنا ہے جیسے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با، با زبر با، ت، ت زبر ت۔ ہینڈ ریز کیجیے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آگے سا سے پڑھنا ہے پلیز، جلدی سے۔ جی سسٹر ہینا، سا سے آپ پڑھنا شروع کیے، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیجیے، سا سے آپ پڑھیں۔ سا، سا زبر سا، جا، جیم زبر جا، ہا، ہا زبر ہا، خا، خا زبر خا، دا، دال زبر دا، اور دو نہیں پڑھیں گے، اس کو لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، د۔ دا، دال جی زبر نیکسٹ کون پڑھے گا؟ نیکسٹ کوئی پڑھیں گی؟ آپ ہی پورا کر لیجیے سسٹر ہینا اگر پاسبل ہے تو۔ میم ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اوکے، اچھا سسٹر آپ پڑھ لیجیے، سسٹر انوم آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، دال زبر دا، را، را، دے زبر را، دا، دے زبر دا، تا رکیے سسٹر، ہولڈ زبر ہولڈ ہولڈ، زا جو تھا وہ وہاں پر بھی ہمیں لگا کہ زال زبر زا، را ہونا چاہیے تھا بیچ میں، جو ہمیں شاید کچھ اور سنائی دیا۔ اس کے بعد رے آپ نے بولا، وہ رے نہیں ہے، اس کو را بولنا ہے۔ اسی طرح زے بول دیا، اس کو زا بولیے۔ وہ اردو میں اس کی آوازیں رے زے ہے، لیکن عربی میں را زا ہے۔ اب سین سے کنٹینیو کیجیے، یاد رکھیے گا، ہے نا؟ اوکے میم، اوکے میم۔ ٹھیک تا، ہے، تین زبر تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، شا، ماشاء اللہ۔ شین زبر شا، صا، صاد زبر صا، صا، ضاد زبر ضا، طا، طا زبر طا، ضا، ضا زبر ضا، آ، عین زبر آ، غا، غا، غین زبر غا، فا، فا، فا زبر فا، قا، قاف، قاف زبر کا، فا، قاف زبر کا، لا، لام زبر لا، ما، میم زبر ما، نا، نون زبر نا، وا، واو زبر وا، ہا، ہا زبر ہا، یا زبر یا۔ ماشاء اللہ آپ نے کمپلیٹ کیا، اور اچھا بھی آپ پڑھ رہی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا حروف مدہ کو اور تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہا، ہا، ہا زبر ہے، یا، یا زبر یا، اس طرح پڑھیں گے۔ ایک بار پھر سے بتا دیں، ہم الف مدہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید میں تین ہی حروف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ہے الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہوگا، الف مدہ ہوگا، اس کی اپنی آواز کچھ نہیں ہوتی، پریسیڈنگ لیٹر کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باؤ اور یا، یہ دونوں بھی حروف مدہ ہیں، ان کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اسی کی مشق ہے، مشق کرنے کے لیے
ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں، بچپن میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر کسی کو پڑھانا ہو تو پہلے 2 حرف ملائیں گے، پھر تیسرے حرف ملا کر پورا لفظ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ز ز الف زبر ز، دال زبر د، زد۔ یہاں اس لفظ کے اندر آپ فرق دیکھ سکتی ہیں کہ ز کو تو ہم نے کھینچا الف مدہ کی وجہ سے، اور دا کو جلدی پڑھا زبر کی وجہ سے۔ آپ کہہ سکتی ہیں زا پر الف مدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں، دا کو جلدی پڑھیں زبر ہونے کی وجہ سے۔ زبر پر دال پر حرکت کی، زبر کی حرکت ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں۔ زید، خوف، خا الف زبر، خا کو ہم کھینچ رہے ہیں الف مدہ ہونے کی وجہ سے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ف پر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں، خوف۔ اب نیکسٹ کوئی پڑھنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے، کون کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ آگے کا کوئی پڑھ سکتی ہیں پلیز؟ اور لوگ بھی ہیں، ایزی ہے یہ، کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی لوگ بھی کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ سسٹر ہینا کا تو ہینڈ ریز ہوا ہے۔ جی سسٹر ہینا، آپ تابا سے شروع کیجیے پڑھنا۔ تا الف زبر تا، الف زبر تا، با زبر با، تابا، بغیر اجا پڑھیے۔ تا جاہد، حسد، ناہو، نہیں، اس سے پہلے والا پڑھیے، گناہوں سے پہلے۔ حاسب، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب سسٹر انو پڑھیں گی نیکسٹ۔ گناہ، شارب، فراغ، صادق، جی قاتل، صابر، تعال۔ جی ماشاء اللہ۔ اب ہم اپنی طرف سے نام بولیں گے، آپ میں سے کوئی ایک پڑھیے گا۔ تختی نمبر 4 کا دوسرا حصہ ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ کے لیے ضروری ہے کوئی قرآن مجید میں ایسی یا آپ کو نظر آئے جو ساکن ہو، جس کے اوپر جزم ہو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر جزم ہے، اگر یا کے اوپر جزم ہے، یا کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے؟ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ if the ya is preceding by زیر، اور زیر سے یا ساکن سے پہلے زیر اگر آ رہا ہے تو یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ اگر جیسے یہ الف سے لے کر یا تک پورا ہے، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی۔ اب اس کو پڑھیں گی سسٹر دانیہ، آپ پڑھیے جیم یا زیر جی، یا اس کے آگے سے پڑھیے۔ سسٹر دانیہ مائک آن کیجیے۔ یہ مت کہیے، یا کہیے نا، وہ یہ اردو میں ہے یا عربی میں۔ جی پڑھیے۔ لگتا ہے سسٹر دانیہ کا مائک جو ہے کچھ ڈسٹرب ہے، آپ کا شاید نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے ادھر۔ تو بیٹا جویریہ، اگر آپ پڑھیں کنٹینیو کریں زال سے۔ جویریہ آپ مائک آن کیجیے۔ زال یہ زر زی، را یہ زر ری، یہ نہیں کہنا ہے بیٹا، یہ نہیں کہنا ہے، یا بولیں گے۔ جی سین یا زر سی، شین یا زر شی، صاد یا زر سی، ضاد یا زر دی، طا یا زر تی، یہ نہیں ظا بولنا یا ہے، زر یہ زی، عین یا زر عی، غین یا زر غی، فا یا زر فی، قاف یا زر قی، کاف یا زر کی، لام یا زر لی، میم یا زر می، نون یا زر ی، واو یا زر ی، ہا یا زر ہی، حمزہ یا زر ای، یا زر ی۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھا آپ کوشش اچھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کا بار بار یہ ہو جاتا ہے، جو آپ کو اس بات پر کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو یہ نہیں پڑھنا ہے، یا پڑھنا ہے۔ اگر یہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ اردو ورژن ہوتا ہے۔ اب واؤ ساکن سے پہلے جو تیسرا حرف ہے حروف مدہ کا، وہ ہے واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش ہو۔ واؤ بھی پورے قرآن میں کہیں ایسا ملتا ہے جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واؤ مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور
قرآن مجید میں یہی 3 حروف ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں پڑھتے۔ کیسی شکل ہوتی ہے اس کی؟ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ ان تینوں ہی حروف میں ہم پچھلے حرف کی آواز کو کھینچتے ہیں، او بو با کی آواز کو کھینچ رہے ہیں، لیکن یہ حروف مدہ الف یا واو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ پیش کی مثال ہے، حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو آ رہا ہوگا سب کو۔ اس میں واو کا خیال رکھنا، واو نہیں بولنا آپ کو، سا واو پیش سو ایسے مجہول نہیں پڑھنا ہے، اور واو نہیں کہنا ہے، واو اور او آواز ہونی ہے، او آواز جو ہے وہ مجہول آواز ہے۔ پھر اس کو جلدی سے کوئی پڑھ دیجئے، سسٹر نازنین خان آپ پڑھیں گی؟ نون واپش جی نو میم۔ حافظ نو نو، اس کے آگے سے پڑھیے میم جی۔ ہجا کر کے پڑھنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر جیسے آپ کمفرٹیبل ہو ویسے پڑھ لیجیے جی، نوح، تورو، توبو، نورو، رکیے قالو، جی، رکیے رکیے۔ تیسرا آپ نے جو پڑھا ایک بار اس کو پھر سے پڑھیے۔ توبو، بو کو بھی کھینچنا ہے، وہاں پر بھی واو مدنا ہے، تو بو۔ جی، توبو، نورو، قالو، یوہی، یقومو، یقومو، تقونو۔ ماشاء اللہ اچھا پڑھ رہی ہیں، نیچے کا بھی پڑھ دیجیے۔ جی، یہ ہارون سے نا؟ جی جی جی، ہارون، قارون، داخرون، سبقونا، باسطونا، راجعون۔ جی، تھوڑا سا را جے سنائی دیا، جو جے ہے وہ ساؤنڈ آف جی ای جی ہونی چاہیے، ہے نا؟ جی ایک بار جی پڑھیے جی اس جی، کو۔ راجعون۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ پڑھ رہی ہیں۔ اچھا، جی تختی نمبر 4 حروف مدہ الف یا واو، یہ حروف مدہ ہیں، ان کو کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر۔ جب ہم آپ سے پوچھیں یا مدہ کب ہوتی ہے تو آپ کو یہ بولنا ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، یا مدہ ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اسٹینڈنگ زبر اور کھڑا زبر کھڑی زیر، یا کھڑا زیر بھی لوگ بول دیتے ہیں، اور الٹا پیش، یہ جو ہے قائم مقام ہوتے ہیں یا برابر ہوتے ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے۔ کس طرح؟ با کھڑا زبر با، یہ الف مدہ کے برابر ہے، اور با کھڑی زیر بی، یہ یا مدہ کے برابر ہے۔ کھڑی زیر یا کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، اور با الٹا پیش بو، یہ برابر ہے واو مدہ کے۔ اور یہ سب آپ بچپن میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اس لیے آپ کو یاد دہانی یہاں کرا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھے تو ہیں لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے نہیں ہیں کہ ایک مثال ہم دے سکتے ہیں، آپ کو لگے گا نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک سورت ہے سورہ اخلاص، سبھی کو یاد ہوتی ہے وہ، اور اس میں آخری اس آیت سے پہلے کی آیت ہم پڑھیں گے۔ آخری آیت آپ میں سے کسی کو یاد آئے تو پلیز جلدی سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، آگے کیا ہے؟ ولم يكن له كفوا أحد۔ جی، سب اگری کر رہے ہیں یہی آیت ہے؟ دیکھیے، ولم یکل لہو میں الٹا پیش ہے، لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں ولم یکل لہو کفوا احد۔ اگر لہو کفوا احد پڑھا ہم نے، اس کا مطلب وہاں پیش لگایا، اور اگر لہو کفوا احد پڑھا تو اس کا مطلب الٹا پیش لگایا۔ پیش لگایا، الٹا پیش لگایا، ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یہ لحنی جلی سخت گناہ ہے، اور قیامت میں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ قرآن جو ہے بہت سخت اس کا بدلہ لے گا کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہم پڑھتے وقت نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا زور دے کر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر ہے کھڑا زبر، حمزہ کھڑا زبر الف پر آپ کو معلوم ہے کوئی بھی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ایون جزم بھی اگر ہوگا تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے تجوید کے اندر۔ حمزہ کھڑا زبر با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، آپ کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، اور یہ اس کی مشق ہے۔ آدم، آمن،
मालिकी अबवाहु। सिस्टर नोमा, इससे आगे आप पढ़ सकती हैं। जी। अबवाहु के आगे जी। समावाती गावीना रुकिए या रुकिए रुकिए रुकिए, सो आपने समावाती ती को खूब खींचा, ता के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए, फिर से पढ़े ठीक है। समावाती जी। गावीना या सॉलिहू नहीं, स्वालिहु इलाहुना नहीं, सुनिए, या को तो आपने खींचा, स्वा को नहीं खींचा, उस पर भी खड़ा जबर है, उसको भी खींचिए या सॉलिहू जी। इलाहुना जी, इलाहुना वेरी गुड, हाजा माशाल्लाह। किताबु सुनिए रिसालाती। सुनिए, बा पर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े। ठीक है। किताबु वेरी गुड रिसालाती जालिका। जी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा होगा, हालांकि ये हम सब के लिए पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब हम मार्क करके पढ़ते हैं कि खड़ा जबर खड़ा जेर का अमाउंट जो है खींचने का वो बराबर रहना चाहिए, और ये बहुत छोटी 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 चीजें दुरुस्त होने के बाद आपकी तिलावत बनेगी, क़िरात बनेगी। आपने देखा जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग भेजी है, हालांकि कुछ कमी बेशी थी लोगों के सुनाने में, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सबने भेजी। फिर इसी तरह खड़ी खड़ी जेर या खड़ा जेर बराबर होता है या मद्दाह के। आप में से कोई बताइए या मद्दा क्या होता है, इसको पता है? जिस यहाँ पे जज्म हो और फॉलोड बाय जेर हो तो वो खींच के पढ़ा जाएगा। अच्छा, कोई और दूसरे अल्फाजों में कोई बता सकता है या मद्दा क्या होती है? जब या साकिन से पहले जेर आता है, जेर होता है। माशाल्लाह से शदानिया ने बताया, या साकिन से पहले जेर होगा या मद्दा होगा, उसे खींच के पढ़ेंगे। दोनों जवाब ठीक है। या साकिन फॉलोड बाय जेर, तो वो भी या मद्दा है। हमजा खड़ी जेर ई, ये इक्विवेलेंट है खड़ी जेर के। और ऐसा हो सकता है कहीं पर खड़ी जेर ना लगी हो या खड़ा जेर ना लगा हो, वहां या लिखा हो, जैसे फी ही में बहुत से लोग फी के साथ या भी बना देते हैं, कहीं कहीं उसके नीचे खड़ी जेर भी लगा देते हैं। एक कुरान में हो सकता है या मद्दा लिखी हो, दूसरे कुरान में खड़ा जेर लिखा हो, तो ये ख्याल रखिए। ये इसीलिए ये रूल बताया जा रहा है। बा खड़ाजेर बी, ता खड़ाजेर ती, सा खड़ाजेर थी, बहुत से लोग इसको खड़ी जेर भी पढ़ते हैं। जीम खड़ी जेर जी, हा खड़ी जेर ही। वो हमारा मौजू है बहस नहीं है, हम साउंड ऑफ खड़ा जबर या खड़ी जेर को पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है ई लफी बिही इबादिही रुसुलिही। अब इसको पूरा करेंगी सिस्टर फरीन, आप करिए करिए आगे। रुसूली ही, इसके आगे पढ़िए जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरिही वकी वकीलिही हा हाजिही बिकालिमातिही। काली नहीं है, काली नहीं पढ़िए, कली, जबर जेर को जल्दी पढ़िए जी। बिकलिमातिही बिआतिही नहीं, या भी है, बिकिताबिही वहाँ या भी है बेटा। बी आ, बिआयातिही या को पढ़िए, बिकिताब या नहीं, सुनिए आप या नहीं पढ़ रही है। बी बिआयातिही आ या ती ही। बिआयातिही बिकिताबिही बियमीनिही फीही फीही। ही जी माशाल्लाह, अच्छा अच्छा पढ़ रही हूँ। फिर आखिर में है उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर होता है वाऊ मद्दाह के। बताइए जरा फरीन, वाऊ मद्दा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम वाऊ मद्दा को? वाव मद्दा जो जबर जेर वाव मद्दा जबर जेर से ठीक पहले। है ठीक, ठीक है माशाल्लाह। और कोई बताएंगे वाऊ मद्दा कैसा होता है देखने में? वाव से वा पहले जब पेश आता है तो उसको कहते हैं वाव मद्दा। वाऊ से पहले पेश आता है, और कोई बताइए। और सिस्टर वाव अनम को जज्म का होता है। वाऊ के ऊपर जज्म हो या वाऊ साकिन हो, इस तरह बोलिए, और उससे पहले पेश हो। वाऊ से पहले पेश आएगा तो वो मद्दा नहीं होगा। वाऊ साकिन से पहले, साकिन जरूर बोलना है, या साकिन वाऊ साकिन जरूर बोलना है। वाऊ साकिन से पहले पेश होगा, वाऊ मद्दा होगा।
اور یہاں پر ہے حمزہ الٹا پیش الف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر آتا ہے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، با با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، آخری طلب۔ اب یہ اس کی مشق ہے، لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ۔ سہینا اس کو پورا کر دیں گے آپ یہاں سے، تلاوتہ۔ جی جی تلاوتہ ورثہ وری کو نہیں کھینچنا۔ ورثہ جی ماشاء موازینہ جعلہ اللہ۔ وریا ماں کو کھینچنا ہے، ما الف مت ہے۔ جی ما وریا یا کو غابو نہیں کھینچنا ہے۔ ما وریا جی غابونا گو کو کھینچنا ہے۔ غابونا غارون۔ غابونا جی قرینہ ری کو کھینچیے تھوڑا، مطلب قر بریک مت کیجیے اس کو، ورڈ کو۔ اچھا قرینہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھی کوشش آپ کر رہی ہیں اور بہت اچھا بھی پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایک کو کھینچنا ہے، ایک کو نہیں کھینچنا، پھر ایک کو کھینچنا ہے، یہ بار بار اتنی رعایت کے ساتھ پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور پریکٹس کریں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ یہ غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ بس آج کا سبق یہیں پورا ہو رہا ہے، اور ہم ایک بار کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے تا کا مخرج پڑھا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی سامنے کے دو اوپر کے دانتوں کی جڑ، یہاں سے تا ادا ہوتا ہے اور یہیں سے ادا کرنا چاہیے، اگر ہم کہیں اور سے ادا کر رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تختی نمبر 4 حروف مدہ، حروف مدہ یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف پورے قرآن مجید میں 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو حروف مدہ ہوں گے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش برابر ہوتا ہے الف واو اور یا مدہ کے۔ اچھا بتائیے ذرا، کوئی بتائیے، نستعین اس میں کون سا حروف مدہ ہے؟ کوئی بھی بتائیے، نستعین کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا کون سا حروف مدہ ہے؟ یا مدہ۔ جی جی یا مدہ کیوں ہے؟ نستعین میں یا سے پہلے زیر ہے، یہ تو ہم آن اسکرین دیکھ رہے تھے اس لیے سمجھ میں آ رہا تھا، اب ہمیں سن کر بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اتنے ہماری کلیئر ہونے چاہیے۔ اچھا بتائیے، علیہم میں کوئی حروف مدہ ہے؟ علیہم یا دو جواب آئے یا، تو یہاں پر یا مدہ نہیں ہے، کیوں؟ یا ساکن تو ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے، زیر ہوگا تبھی یا مدہ ہوگی۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، ہیئر یا از فالوڈ بائی زبر، اور کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے؟ زیر ہونا چاہیے، تو یہ کنفیوژن مت رکھیے پلیز، اسی لیے ہم آپ سے صحیح اور غلط مثالیں دے کر پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے سبق پڑھ کر آئیے اور اس میں کوشش کیجیے جو بھی آپ کا سبق آپ روز پڑھتی ہیں اس میں ان حروف کو دیکھیں، اور ایک اگلی کلاس میں جب آپ آئیں، آپ کا ہوم ورک ہے تو قرآن مجید سے 3 ایسے لفظ ڈھونڈ کر لائیے جس میں الف مدہ، واو مدہ یا مدہ ہو، اور یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ وہ کہاں سے آپ نے دیکھا ہے، وہ جگہ یاد ہو، سورہ نمبر یہ اور پارہ نمبر یہ۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو اپنا ہوم ورک؟ جی جی اور پلیز سبھی لوگ تلاش کیجئے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ تلاوت کے لیے اٹھا رہے ہیں قرآن مجید کو، ایک عبادت کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور ایک آپ اس کی تحقیق کے لیے جب اٹھاتے ہیں، یقین مانیے بہت ہی پسندیدہ ہے، اور وہ چیز آپ کے ذہن میں پرنٹ جب کرتی ہے تو یہ کبھی نہیں مٹتے، یہ دنیا کو اور آخرت کو بدلتے ہیں۔ تو پلیز ہر ایک اس کو اپنی پہلی ذمہ داری سمجھ کے 3 ایسے الفاظ ڈھونڈنے ہیں، اور ان کی جگہ ہی یاد رکھنی ہے کہاں سے آپ نے ڈھونڈا ہے، جس میں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ آتا ہو۔ چاہیں تو آپ گروپ پر بھیج دیجئے، اپنے پین سے لکھ کر بھیج دیجئے، اور چاہیں تو آپ آڈیو بھیج دیجئے، لکھ کر بھیجیں گے تو اچھا رہے گا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بس آج کا سبق اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، مشق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے آپ. مجھے نا اس میں جزم جو ہوتا ہے اور ساکن، جیسے جو ہم نے بدہ لفظ بھی پڑھے ہیں، تو واؤ کے اوپر تو وہ آئکن ہوتا ہے چھوٹا جو مدہ ہے، اس کو جزم کہیں گے یا اس کو؟ جزم بتاتے ہیں. اس آئکن کو یا اس نشان کو جو چھوٹا سا دال کے جیسا ہوتا ہے وہ جزم کہتے ہیں. جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں. ساکن اس لیٹر کو کہتے ہیں جس لیٹر پر وہ ہوتا ہے. if the letter is having جزم is called ساکن اچھا and the symbol is جزم. وہ نشان جو ہے، وہ علامت جو ہے جزم یا سکون کہلاتی ہے. اور جی جزم نہیں بولیے گا، وہ جزم لفظ ہے. جزم. لوگ اکثر اس کو جزم پڑھتے ہیں. جی جی تھینک یو، شکریہ. بہت اچھا سوال تھا. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے پلیز. ساکن سے ریلیٹڈ ہی پوچھنا تھا میم، وہ آپ نے خود بھی کلیئر کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.